किताबों में है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, बात मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब मदीना मुनव्वरा में पहुँचे हाज़िरी देने के लिए, मदीना मुनव्वरा, हमारे शौकत चाचा भी वहाँ से होते आए, मदीना मुनव्वरा में जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पर पहुँचे और ख्वाजा गरीब नवाज ने हुजूर के बारगाह में दस्ता दस्ता अर्ज़ किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी खातमन नबिय्यीन या सय्यदियल मुरसलीन। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हुजूर की रोज़ा अक़दस से, नबी करीम की तुरबत अनवर से, नबी करीम के मज़ार से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशाइख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा पाक कहते हैं कि मदीना शरीफ में अनगिनत मुसलमान पहुँचते हैं। मदीना की ज़मीन को अल्लाह ने पूरे कायनात के ज़मीन में सबसे अफजल व आला बनाया। जब उस अफजल ज़मीन पर हमारे ख्वाजा गरीब नवाज इस पाक हिंद से पहुँचते हैं, नबी के दरबार में सलाम पेश करते हैं, तो नबी खुद जवाब देते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सलाम तो डेली हम भी पेश करते हैं, सलाम तो डेली और लोग कहते हैं, लेकिन जब मोइनुद्दीन सलाम करते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। तो अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम व मर्तबे को दुनिया के लोगों में भी उजागर कर देता है और फरिश्तों के दरमियान भी उन लोगों के करामात को, उनके मकाम व मर्तबे को, उनकी हैसियत को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद व बाला करता है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम सब लोग जमा हुए हैं ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर। ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे बादशाह है, ऐसी शहंशाह है, ऐसी शख्सियत है, ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत अता फरमाई कि आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के इंतकाल के 812वां साल है। कितना साल है? 812वां साल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के इंतकाल हुए। 812 साल हो चुके। इन 812 सालों में भी हमें ऐसा लगता है कि ख्वाजा गरीब नवाज हमारे दरमियान है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान। अगरचे मसाफत दूरी साल 812 हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत को, उनकी इताअत को, उनकी कौल को, उनकी फेल को, उनकी जिक्र को, उनकी विक्र को, उनकी विरद को, उनकी फिक्र को लोगों के दरमियान इस तरह आम कर दिया। अगरचे 812 साल गुजर गए, ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा पाक हमारे दरमियान मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि कोई बादशाह अजमीर मुअल्ला में बैठ कर हुकूमत कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा पाक अजमीर की धरती पर बैठ कर पूरे हिंदुस्तान की रसूनुमाई कर रही है। इसलिए वक्त के कोई भी बड़े से बड़े लीडर क्यों ना हो जाए, जी बेशक, वक्त के बड़े से बड़े ताकतवर क्यों ना हो जाए, वक्त के बड़े माहिर इल्म वाले, फन वाले कलाकार क्यों ना हो जाए, लेकिन ख्वाजा के दरबार में जाकर अपनी मुरादें ज़रूर मांगता है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा पाक के मर्तबे को, उनके वक़ार को, उनकी अज़मत को बढ़ा दिया। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा पाक, अब दो एक बातें काम की सुन ले। जी जी बेशक। जो ख्वाजा का माना होता है, ख्वाजा 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 बोलते हैं ना, ख्वाजा पाक ख्वाजा, ख्वाजा का माना क्या होता है? ख्वाजा का माना होता है मालिक, आका, सरदार, हाकिम। कहिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा का माना क्या होता है? मालिक, आका, सरदार, हाकिम। वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ख्वाजा को आका बनाकर भेजा, मालिक भी बनाकर भेजा, सरदार भी बनाकर भेजा और हाकिम भी बनाकर भेजा। यहाँ तक कि
اس وقت کا جو حاکم تھا، جو بادشاہ وقت تھا، وہ بھی خواجہ صاحب کے سامنے ہیچ پڑ گئے تھے. کہیں سبحان اللہ. اس وقت کا جو مہاراجا تھا وہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز کی شان و شوکت کے سامنے اپنی سر کو جھکا دیا تھا. اس وقت کا جو شہنشاہ، جو بادشاہ تھا، جو بادشاہ خطابت پر یا جو بادشاہ منصب پر یا جو بادشاہ عدالت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی خواجہ غریب نواز کے سامنے اپنی سر کو جھکا دیا اور کہا کہ واقعی اگر کوئی ایک خدا ہے تو وہ خدا یہی ہے جسے خواجہ غریب نواز مانتے ہیں. کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین کفرستان سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گھٹائیں چھا چکی تھی. کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں تھا. ہر طرف سینکڑوں خداؤں کے پوجا کرتے تھے. کوئی آگ کو پوجتا تھا تو کوئی گوبر کو پوجتا تھا تو کوئی پیشاب کو پوجتا تھا، کوئی درختوں کو پوجتا تھا تو کوئی پرندوں کو پوجتا تھا. کوئی پرندوں کو خدا سمجھتا تھا، کوئی آگ کو خدا سمجھتا تھا، کوئی چرند کو خدا سمجھتا تھا، کوئی آسمان کو خدا سمجھتا تھا، کوئی سورج کو خدا سمجھتا تھا، کوئی چاند کو خدا سمجھتا تھا، کوئی پیڑ کو خدا سمجھتا تھا، کوئی زمین کو خدا سمجھتا تھا. یعنی انیک خدا ہو گئے تھے. جو صحیح اور حقیقی خدا ہے اس سے دور تھے. نیکو سینکڑوں خدا بنا چکے تھے. جو اصل خدا تھا، جو معبود حقیقی تھے، اس سے دور تھے. لیکن غیروں نے اپنے لیے، اپنے ارادتاً، اپنے مشیتاً، اپنے مفاد کے لیے کوئی آگ کو، کوئی مٹی کو، کوئی زمین کو، کوئی آسمان کو، کوئی پیڑ کو، کوئی پودے کو، کوئی پودے کو، کوئی چرند کو، کوئی زمین کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی پانی کو، کوئی ندی کو، کوئی نالے کو، طرح طرح کے لوگوں نے خدا بنا لیا تھا اور اپنی اعتبار سے اپنی مرضی کے مطابق ان کی سجدہ کرتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر، اس روئے زمین پر، اس کائنات میں احسان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک و ہند میں اپنی بندوں کی نشو و نما کے لیے، ان کو تبلیغ و ارشاد کے لیے، ان کی تعلیم و تعلم کو عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر، اس زمین پر ایک محی الدین بنا کر اس کائنات کو، خاص طور سے بر صغیر کو ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا ہیرا، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا صوفی، ایک ایسا بزرگ دیا جس نے اپنی کرامات کے ذریعے، اپنی کرامات کے ذریعے، اپنی بزرگی کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے بیعت کے وقت 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی اگر اس زمین پر اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تو میرے خواجہ پاک کی دین ہے. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء بتاتے ہیں اگر خواجہ غریب نواز اس ہندوستان پر نہ آتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ غریب نواز کو نہ بھیجتا تو پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوتا، ہمارے معاملات کیا ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں رحمت خدا بہانہ می جو ید. جی جی اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرنا. جی جی جی. ہم یہاں سے جائیں گے تو ہی کھانا ملے گا، مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو کھانا نہیں ملے گا، یہاں کوئی سادھن نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے، تمہیں پہنچے گی لیکن تمہیں بہانہ چاہیے. اللہ ہدایت دیتا ہے، کہتا ہے کہ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. اللہ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، اللہ ہدایت بھی دیتا ہے. کہتا ہے یہدی بہ اللہ کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے اور بہتوں کو اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. جی جی. ذریعہ چاہیے، بہانہ چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم بہانہ، ایک عظیم لیڈر جو ہمارے اسلام کو، ہم کو، مسلمانوں کی تحفظ و بقا کے لیے جو بہترین لیڈر، جو بہترین ہیرا اور بہترین عالم اور بہترین صوفی کو چنا، اسی صوفی، اسی بزرگ کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. کہیے سبحان اللہ. آج ہم خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ خواجہ پاک آئے، ایک یوگی سے ان کا لڑائی ہوا، ایک بادشاہ تھا ان کا لڑائی ہوا، بس اتنا ہی جانتے ہیں. خواجہ غریب نواز وہ بزرگ تھے جنہوں نے ہم سبوں کو اور اس وقت کے لوگوں کو بلا مذہب تفریق
سب کو اپنے پاس رکھا اور اپنی اخلاق کے ذریعے، اپنی کردار کے ذریعے، اپنی کلچر کے ذریعے، اپنی بول چال کے ذریعے سب کو کلمہ پڑھایا. کہیے سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی فوج نہیں، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ کلمہ پڑھتے تھے. اور یہی بزرگ ہے. یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز جس پانی کو پیتے تھے اس پانی کو بھی بند کر دیا تھا، جس پانی سے وضو کرتے تھے اس پانی کو بھی بند کر دیا تھا. لیکن پھر بھی خواجہ غریب نواز نے جب صبر کیا، خواجہ غریب نواز نے اپنی اخلاق کا مظاہرہ کیا، اسی اخلاق کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں ان کی محبت کو راسخ فرمایا اور لوگ ان کی اس کردار کو دیکھ کر ایمان لے کے آئے. گئے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندوستان میں، خاص طور سے ہندوستان میں کبھی بھی جو علم، جو عمل، جو اسلام پھیلا ہے نا، وہ بزرگوں کے وسیلے سے پھیلا ہے. کس سے پھیلا ہے؟ بزرگوں کے وسیلے سے. ہمارے خواجہ غریب نواز، حضرت مسعود غازی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت مخدوم اشرف کی چچوی، حضرت علالک پنڈوی، حضرت سراج الدین عقی، حضرت چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے سے ہی ہمیں اسلام ملا. اور ان بزرگوں کے دامن سے اگر ہم جڑے رہیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دین اور دنیا کو بھی کامیاب فرمائے گا. تو میں بتا رہا تھا کہ خواجہ کا معنی کیا ہے؟ مالک، حاکم، آقا، سردار. یہی بتا رہا تھا نا. ابھی چلے گا 2-3 گھنٹہ، مائک ادھر ہے، 2-3 گھنٹہ چلے گا. جی چلائیے. خواجہ غریب نواز، چونکہ ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے. غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو دینے والا، غریبوں کو نوازنا. اس وقت خواجہ غریب نواز کے سامنے، حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس ہم وقت ایک لنگر بنتا تھا، کھانے کا ایک ہانڈیا، ایک دیگچی بنتا تھا. جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو مسکین ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، وہ لوگ آ کر خواجہ صاحب کے بارگاہ میں بیٹھتے تھے. بیٹھنے کے بعد جو بھی خواجہ پاک کی دربار میں بنتا تھا سب کو کھلاتے تھے. اس وقت سے آپ کا لقب پڑ گیا خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز. اور اب تک یہ چل رہا ہے. ہم غریبوں کو بھی خواجہ غریب نواز کے صدقے سے روٹی مل رہی ہے، کیونکہ ہمارے زبان میں جو کچھ بھی ہے یہ خواجہ غریب نواز کی عنایتیں، ان کی رحمتیں، ان کی کرامتیں، ان کی فضیلتیں ہیں. اس لیے خواجہ غریب نواز کی ہستی بہت بڑی ہستی ہے. وہ شیستان کے ایک علاقے سنجن میں پیدا ہوئے تھے. خواجہ غریب نواز کا جو گاؤں کا نام تھا سنجن تھا. وہ بھی بدیش کے تھے، یہاں کے نہیں تھے. وہ بدیش کے. اب ایک بات بتا دیں آپ کو، وہ تھے بدیشی. خواجہ غریب نواز جو تھے وہ یہاں کے نہیں تھے. مخدوم اشرف بھی یہاں کے نہیں تھے. چلو خواجہ غریب نواز پر بات ہو رہی ہے. وہ تھے یہاں کے نہیں، آئے تھے باہر سے. لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح لوگوں کے دلوں میں ان کو داخل فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہتا ہے خواجہ غریب نواز باہر سے آئے تھے، ان کے مزار کو ہٹا دو، ان کو ہٹا دو. بلکہ سب یہ مانتا ہے وقت کا بڑا سے بڑا حاکم، وقت کے وزیر اعلیٰ، وقت کے وزیر، وقت کے فقیر، وقت کے تمام تر نیتا، تمام تر لیڈر، سب کے سب خواجہ کے در پر پہنچ کر اپنی عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دل میں پیوست فرما دیا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی محبت کو لوگوں کے درمیان داخل فرما دیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ خواجہ غریب نواز کے تعلیمات کو عام کرے، خواجہ غریب نواز کے طریقے پر چلے. خواجہ غریب نواز نے جو ہمارے لیے، اسلام کے لیے، سنیت کے لیے جو کچھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے میرے مولا خواجہ غریب نواز کے صدقے سے ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا. کل انشاءاللہ جمعہ ہے، کل بڑی تفصیل سے بات کریں گے خواجہ غریب نواز کے بارے میں.